अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के इस वक्त चैलेंजेस क्या हैं और हुकूमत में बैठे लोग क्या शौक फरमा रहे हैं, जब खबरें आपके सामने रखूंगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। पहली खबर तो ये है कि दासू और तरबेला डैम के बाद अब द्यामीर भाषा डैम पर भी चीनी इंजीनियर्स ने काम बंद कर दिया है। आप अंदाज़ा लगाइए, ये पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, और जो सबसे बड़ा पाकिस्तान में इस वक्त बहरान है, तवानाई का बहरान, उसके हवाले से ये जो प्रोग्राम्स हैं, ये मंसूबे हैं, ये सबसे अहम तरीन हैं और वहीं पर काम बंद हो गया है। अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए कितना नुकसान होगा, दोबारा किस तरह से शुरू होंगे और जितना अरसा रुकेंगे उसमें कितना नुकसान होगा। बात सिर्फ यहाँ नहीं रुकती। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब वो ये कह रहे हैं कि अब चाइनीज़ इंजीनियर वापस जा रहे हैं और 991 ये तादाद बता रहे हैं इनकी। माजी के हवाले दे रहे हैं कि जिस तरह जब सातिज़ा पर हमला हुआ, चीनी सातिज़ा पर कराची में, तो उसके बाद कितने चीनी सातिज़ा मुल्क छोड़कर, पाकिस्तान छोड़कर चले गए। अब इसी तरह की बात मुशाहिद हुसैन सैयद ने कर दी है। इसके अलावा अब यह खबर भी आ गई है कि पाकिस्तान की जो माशी तरक्की की शरह है वो इतनी गिर गई है कि सोच भी नहीं थी, 1% पर आ गई है। 1% पर इमरान खान के दौर में 6% थी जनाब, और उसके बाद से आप देखिए तबाही का दौर आ चुका है। 2 साल से हम नीचे से नीचे जा रहे हैं और अब यह बताया जा रहा है जी 1% पर आ चुकी है माशी तरक्की की शरह। और इसका मतलब यह है कि आपके मुल्क में बेरोजगारी इंतहा पर पहुंच गई है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, सर्विस सेक्टर तक तबाही का शिकार हो गया है। और अभी किस तरह से इसको रिवाइव किया जाएगा कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस कुछ थी। कहा यह गया था कि यानी जो अंदाजे लगाए गए थे वो इससे बहुत बेहतर थे, लेकिन ये कोई नहीं सोच रहा था कि सिर्फ 1% रह जाएगी हमारी तरक्की की शरह नमू। और आप अंदाज़ा लगाइए ये सूरत हाल बन गई है। अब इस हवाले से जनाब बिशाम दहशतगर्द हमले पर चीन का अहम बयान भी सामने आ गया है और वो कह रहे हैं कि जी पाक चीन दोस्ती को नुकसान नहीं होने देंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम तरक्की के लिए कोशिशें करते रहेंगे। और आप अंदाज़ा लगाइए कि अब चीन की तहकीकाती टीम भी पाकिस्तान पहुंची है। सवाल यह है कि क्या उनको पाकिस्तान की जो तहकीकाती टीम्स हैं उन पर एतबार नहीं है। वो अपनी टीम लेकर आए हैं और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने उनसे मुलाकात भी की है। अब ज़ाहिर है उनको बताएंगे कि क्या हुआ, किस तरह हुआ। वो अब अपनी तसल्ली करेंगे कि ये पहले भी, क्योंकि ये बात हुई थी कि जब चीनी इंजीनियर्स पर हमला हुआ था तो पहले कहा गया कोई ब्रेक का मसला हुआ या क्या हुआ, लेकिन बाद में पता लगा कि ये तखरीबकारी थी, ये दहशतगर्दी थी। और अब आप देखिए कि हाल ही वाक़े में 5 चीनी इंजीनियर्स जो हैं वो मारे गए हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब लिखते हैं, चाइनीज़ कंपनीज सस्पेंड वर्क ऑन दासू द्यामीर भाषा डैम्स, और वो हवाला दे रहे हैं द न्यूज़ का। और द न्यूज़ में वो कह रहे हैं जी ये सारी तफसील छपी है और कहते हैं तरबेला पर तोसी मनसूबे पहले ही काम बंद हो गया और उस पर कोई 1500 मेगावाट जो है तसीम मनसूबा था, 1500 मेगावाट का। आप सोचिए, और सबसे सस्ती बिजली जो पाकिस्तान को मिल सकती है वो हाइड्रो प्रोजेक्ट से है और डैम्स के ज़रिए है, वो सस्ती भी है। और आप ये देखिए कि उससे पानी की कमी पर भी काबू पाने में मदद मिलती है, पानी के ज़खायर बढ़ते हैं। और तरबेला डैम पर पहले ही काम बंद हो गया, दासू पर तो हुआ ही था फौरी तौर पर जब ये हमला हुआ है, और अब खबर आई कि द्यामीर भाषा पर बंद कर दिया है। इस पर मुशाहिद हुसैन सैयद लिखते हैं, व्हाट अ लॉस ड्यू टू रिकरेंट सिक्योरिटी फेलियर्स लीडिंग टू लॉस ऑफ इनोसेंट चाइनीज लाइव्स। कह रहे हैं कि बार बार चुके इस तरह के हमले हो रहे हैं और उसकी वजह से चीन की जो बाशिंदे यहाँ पर हैं, इंजीनियर्स हैं, दीगर लोग आए हुए हैं, उनकी ज़िंदगियाँ जा रही हैं। 991 engineers have stopped working on development projects in Pakistan and planning to leave Pakistan। वो कह रहे हैं 991 इंजीनियर्स ने पाकिस्तान में काम रोक दिया है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर और वो पाकिस्तान छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये मुशाहिद हुसैन सैयद, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चाइनीज़ थिंक टैंक्स का हिस्सा होते हैं। पाकिस्तान से कोई डेलीगेशन जाए, चाइना से कोई डेलीगेशन आए, तो मुशाहिद हुसैन सैयद उसमें भी जितनी मीटिंग्स होंगी उनका हिस्सा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, सेंटर है, और उससे पहले साफ़ी थे। इन चीज़ों पर इनकी गहरी नज़र है। अब भी कह रहे हैं कि मुल्क के हालात बेहतर करने हैं तो आपको जिसका मैंडेट है उसको देना होगा, यानी तहरीक इंसाफ का। ये पीडीएम से काम नहीं चलना। अच्छा, आगे वो लिख रहे हैं कि जी एक तो ये कि ये छोड़कर जा रहे हैं मुल्क। अर्लियर इन अप्रैल 2022, अप्रैल 2022 में, आफ्टर किलिंग ऑफ चाइनीज़ टीचर्स एट कराची यूनिवर्सिटी 40 चाइनीज़ टीचर्स ऑल्सो लेफ्ट। 40 असातिज़ा चाइनीज़ चले गए थे जब अप्रैल 2022 में कराची में चाइनीज़ असातिज़ा पर हमला हुआ था। वाई कांट आवर सिस्टम डेवलप एन एक्चुअल फूल प्रूफ मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स। कह रहे हैं कि हमारा सिस्टम क्यों नहीं फॉरेन इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक वाकई फुल प्रूफ इंतजाम कर सकता है। प्रिवेंट सच अटैक्स एंड पनिश परपेट्रेटर्स, जो ये इसमें मुलव्वस हैं उनको सज़ा क्यों नहीं दी जाती। रादर दैन ऑलवेज एंड अप ब्लेमिंग एनिमीज ऑफ कॉन्स्पिरेसीज, और बस यही किया जाता है कि जनाब ये दुश्मनों की मजम्मत कर दी जाती है और साजिशी कहानियाँ बयान कर दी जाती हैं। क्यों हकीकत में
ایسے لوگوں تک نہیں پہنچا جاتا جو تخریب کاری میں ہے, دہشت گردی میں ہے, ان کو سزا کیوں نہیں دی جاتی. اچھا جی, دی نیوز کی خبر ہے, چائنیز کمپنی سسپینڈ ورک آن داسو ڈیامیر بھاشا ڈیم. یہ نیوز میں لگی ہوئی ہے, جیو میں لگی ہوئی ہے. داسو اور تربیلا ڈیم کے بعد چینی کمپنیوں نے ڈیامیر بھاشا ڈیم پر بھی کام روک دیا. اچھا, اس کے علاوہ جناب آپ یہ دیکھیے کہ جو اکانومسٹ ہیں اب وہ اس چیز کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. شہباز رانا صاحب ٹریبیون میں لکھ رہے ہیں اور اس کا حوالہ بھی دے رہے ہیں کہ جی پاکستان اکنامک گروتھ ریٹ ہیز سلوڈ ڈاؤن ٹو جسٹ 1% ان سیکنڈ کوارٹر فار دس فسکل ایئر. دوسری سرمائی کا وہ بتا رہے ہیں جی. اور یہ وجہ کیا ہے؟ بیکاز آف پور پرفارمنس آف انڈسٹریل اینڈ سروسز سیکٹرز شوئنگ نیگیٹو امپیکٹس آف پرولونگ کانٹریکشن پالیسیز دیٹ ہیو کازڈ ہائی ان امپلائمنٹ. تو یہ ہوا ہے کہ جی بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے, انڈسٹری اور سروس سیکٹر جو ہے وہ تباہ حال ہے اور جناب بند ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے. اچھا, کوارٹرلی اکنامک گروتھ سنس 2023 بیسیکلی ون اسٹیپ فارورڈ ٹو بیکورڈ. تو کہہ رہے ہیں جی کہ 2023 سے ہی یہ ماشاءاللہ جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے تو وہ آپ دیکھ لیں کہ یہ آگے جاتے ہیں تو زیادہ ہم پیچھے آ جاتے ہیں. اور یہ سمیع اللہ طارق صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلو ایکسپیکٹیشن ہے یہ 1% جو گروتھ ہے. اس کے علاوہ جناب یہ ڈان میں بھی لکھا ہوا ہے, اکانومی ایکسپینڈز بائی پالٹری 1% ان سیکنڈ کوارٹر. ڈان بھی کہہ رہا ہے کہ جی یہ سرکاری اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ دوسری سرمائی میں صرف 1% گروتھ ہے. سیاست اور خراب سفارتی تعلقات پاک افغان تجارت میں کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ اب یہ سوچا جا رہا ہے جی افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہیں, اس کی وجہ سے تجارت متاثر ہو جاتی ہے, نقصان الگ ہوتا ہے, اس کا کوئی حل نکالا جائے کہ جی جو مرضی واقعات ہوتے رہیں تجارت جاری رہے. اچھا, اب جناب IMF تو یہ کہہ کر فارغ ہو گیا کہ چین پاکستان معاہدوں کے حوالے سے کوئی بات چیت ہی نہیں ہوئی. بہرحال وزیر اعظم کہنے جی معیشت کی بہتری کے لیے سیاسی انتظامی دباؤ برداشت نہیں کریں گے. اور پتہ نہیں خود کس طرح کے کام کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ اب اسحاق ڈار کو مشترکہ مفادات کونسل کا ممبر بنا دیا گیا ہے. آپ اندازہ لگائیے, یہ پہلی دفعہ ہے کہ وزیر خارجہ کو مشترکہ مفادات کونسل کا ممبر بنا دیا گیا ہے. یعنی یہاں سے بھی وزیر خزانہ کی چھٹی کروائی گئی ہے اور اسحاق ڈار صاحب کو نواز شریف صاحب کے سمدھی کو شامل کروایا گیا ہے. نواز شریف صاحب باز نہیں آ رہے اور اسحاق رانا صاحب نے بھی خبر دی ہے کہ جی نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان کو بند کر دیں, اس کو نااہل کر دیں, اس کو سزائیں دے دیں, میں آرام سے کچھ 125 سیٹیں جیت جاؤں گا. اور آگے سے پھر جواب آیا کہ آپ اتنے نالائق ہیں, ہم نے آپ کے لیے سارا کچھ کر دیا اور آپ 20 سیٹیں لینے کے قابل نہیں رہے, 20 سیٹیں نہیں آپ لے سکے. اور اب یہ ہے کہ جی وہ سمدھی کو ضرور ایڈجسٹ کروانا ہے. کبھی ادھر سے ان کو نکلوایا جاتا ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی سے, تو وہ جناب جو ہے مشترکہ مفادات کونسل میں راستہ بنا لیتے ہیں. شہباز شریف کو وہاں سے چھٹی کروا کے محسن نقوی کو لایا جاتا ہے, تو وہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس میں راستہ بنا لیتے ہیں جو ECL کی کمیٹی ہے اس میں, اور وہاں سے محسن نقوی نکال دیتے ہیں. تو جس کی پرائرٹیز یہ ہوں گی حکومت کی, میں آپ کو بتا رہا ہوں. چیلنجز دیکھیے کیا ہیں کہ چائنا آپ کا بہترین دوست, اس کے لوگ جو ہیں وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں, ان پر حملے ہو رہے ہیں, اکانومی برباد ہو رہی ہے, اور یہاں پر جناب کھینچاتانی ہو رہی ہے, اس سیٹ اس کی چاہیے, اس کو وہ چاہیے. 12 کروڑ روپیہ پرائم منسٹر کی سیکورٹی کے لیے جناب ان کے وہ مال ٹاؤن پر لگا دیا گیا ہے. 12 کروڑ روپیہ, یہ اسمبلی میں بات ہو رہی تھی, آپ اندازہ لگائیے ان کی سیکورٹی پر. آپ دیکھیے, اور محمد نواز شریف کسان کارڈ لایا جا رہا ہے. پرائرٹیز دیکھیے, ہمارا نام ہو, 150 ارب روپیہ اس پہ لگنا ہے. آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے, قوم کا پیسہ, غریب قوم کا پیسہ ہے, اور مشہوری کر رہی ہے نواز شریف کی. نواز شریف کسان کارڈ بھئی آپ اپنی ذات سے اپنے پلے سے دے رہے ہیں. ہاں, آپ یہ ضرور ہے کہ قومی خزانے کے پلے سے اور اس غریب قوم کی جیب سے آپ سرکاری پروٹوکول ضرور لے رہے ہیں. اسی سے کارڈ بنیں گے, اسی سے آپ کی اشتہار بنیں گے, اور آپ یہ بوریوں پر اپنی تصویریں لگائیں گے, اور اسی طرح آپ کسان کارڈ پر بھی جناب نواز شریف کا نام. مجھے بتائیں کہ یہ کس دور میں رہ رہے ہیں؟ لوگ اس چیز سے ریئیکٹ کر رہے ہیں. یہ مشہوری کی بجائے الٹا ان کو نقصان ہوگا. یہ وہی بات ہے, اپنے اخبارات میں کروڑوں کی اشتہار دی تھی نواز شریف وزیر اعظم, تو کیا بنا؟ تو یہ کسان جب یہ لے گا تو بجائے اس کے وہ دیکھا ہاں نواز شریف کارڈ, وہ اب سمجھ گئے ہیں ڈیجیٹل دور ہے, ان کو پتہ ہے کہ آپ ہمارے پیسے سے اور یہ اپنی مشہوری کر رہے ہیں. وہ الٹا آپ کو کارڈ لے لیں گے, وہی لیپ ٹاپ والا حساب, لیپ ٹاپ لے کے ووٹ جناب دوسری طرف چلا جائے گا. کیونکہ اب لوگ اس سے ریئیکٹ کرتے ہیں. یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیمرے لے کے ادھر جانا ادھر جانا, یہ چیز فیل ہو رہی ہے. خود مریم صاحبہ کے حمایتی اب اس پر پریشان ہے کہ کیا یہ کس طرح سے سوشل میڈیا چلایا جا رہا ہے. پہلے کہتے تھے کچھ ہے ہی نہیں, آن گراؤنڈ چنور ہوتی ہے, پیسہ چاہیے ہوتا ہے, لوگوں کو لانا جانا, کھانا کھلانا, کیمپین کرنا, اشتہار بازی, اور یہ سرکاری ملازم کی ڈیوٹی لگانا, بڑے بڑے جلسے کرنے کے لیے بسوں پر پنان شان سب کچھ دینا, کیمپس لگانا, پیسے کی گیم ہے. اس دن جو ہوتا ہے ان کو کیا پتا, برادری ہوتی ہے, فلاں ہوتا ہے. وہ سب کچھ جب فیل ہو گیا تو کہا اچھا سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا, لو جی ٹیم ہائر کرو, ہر وقت اس پر رکھو, ہر وقت اس پر رکھو. یہ اس چیز سے نکل ہی نہیں رہے. تو یہ وہی پرانی معاملات یہ چلا رہے ہیں. اچھا آپ دیکھیں کہ یہ جو گرافس شیئر کیے جا رہے ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں جو 2021-22 تھا 6% گروتھ, 4.46, 6.78, 7.42 بھی جو ہے چوتھی سہ-ماہی میں ٹچ کیا, 7.42%. اور یہاں جناب 1% پہ چلے گئے ہیں, حتیٰ کہ ان کے دور میں
3.29 پر بھی گئے ہیں جی. یہ 2022-23 کی بات ہے, جو فورتھ کوارٹر ہے اس میں -3.29% پہ بھی گروتھ گئی ہے. تو میرا خیال ہے 1% ہے تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے, ورنہ یہ اس سے بھی نیچے لے جانے کی بہت زبردست صلاحیت رکھتے ہیں, یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ہم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے, کیونکہ ان کو اکانومی برباد کرنا بڑی اچھی طرح سے آتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں ابھی تک لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ سارا ججز والا معاملہ جو ہے اس کو مس ہینڈل کیا گیا ہے, اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ دیکھیں کہ جہاں سے دھمکیاں آئیں انہی کے حوالے سارا کچھ کر دیا گیا ججز کو, اور اب یعنی کسی نے ہراساں کیا, کسی نے دھمکایا, کسی نے بدمعاشی کی, تو قاضی فیصل صاحب بھی کہہ رہے ہیں اسی بدمعاش کے حوالے کر رہے ہیں جناب اپنے ججز کو کہ بھائی آپ نے ہمارے ججز کو دھمکایا ہے, آپ ہی اس پر کمیشن بنا دیں, آپ ہی بتا دیں کہ ایسا ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا, آپ بتا دیں, جو دھمکانے والا ہے آپ بتا دیں ایسا ہوا نہیں, اور وہ کہیں گے نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا, لہٰذا ان کے خلاف کوئی کارروائی کر دی جائے. یہ بھی ان کے معاملہ گلے پڑنا ہے, اور جس طرح سوچ رہے ہیں کہ جناب پتہ نہیں ہم کس طرح اس چیز کو کنٹرول کر لیں گے, کیونکہ ان سے تو یہ حکومت نہیں سمجھ رہی, بس یہ سیٹیں لینے آئے ہوئے ہیں. اور حالت یہ ہے کہ پاکستان کا گردشی قرضہ 5.7 ٹریلین روپے تک پہنچ گیا ہے, یعنی 5,700 ارب روپے پر, جن میں کچھ 3,000 ارب روپیہ یہ ہے گیس کا اور 2,700 جو ہے وہ بجلی کا سیکٹر ہے. اب بجلی, پیٹرول یہ اور گیس, اس میں ہمارا سرکولر ڈیٹ بن رہا ہے اس کی وجہ سے, اور پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے. حکومت کی توجہ کہاں ہے جی؟ صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کی میاں والی میں درج مقدمے میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے. یعنی وہ پہلے یہاں فوٹیج ان کی دکھائی جا رہی ہے, یہاں لاہور میں کبھی کہیں تھی کبھی کہیں تھی, چند منٹ کے بعد وہ پتہ نہیں کیا تھیں, کتنی تیزی سے کبھی ایک جگہ پہنچتی تھی, اس جگہ پہنچتی تھی, ساری جگہوں پر کیس بنائے, کبھی کسی جگہ کو جلایا, کسی جگہ کو جلایا جا کر, اور کیا کیا کیا. اب میاں والی تک خواتین پہنچ گئی تھیں یہاں لاہور میں ہوتے ہوئے, اور انہوں نے وہاں جا کر بھی کوئی جلاؤ گھراؤ کر دیا ان خواتین نے. تو حکومت کی توجہ کہیں اور ہے اور چیلنجز کچھ اور ہیں. چینی کمپنیوں نے دیامری بادشاہ ڈے پر کام روک دیا, عملے کو گھر رہنے کی ہدایت. اچھا, اس کے علاوہ جناب کہا جا رہا ہے کہ پاکستان چین تعاون کو سبراش کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی. چین کی طرف سے ایشورنسز دی جا رہی ہیں. پی آئی کی نچکاری, خسارے میں ڈوبی پاکستان کی قومی ایئر لائن کو ٹھیک کرنے کی بجائے فروخت کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم اس کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتے. اب سنیے آپ, آخر میں امریکی پابندیوں نے ایران کے لیے پاکستانی برآمدات صفر کر دیں, صفر, بالکل کہیں نہیں, کچھ نہیں. اور آپ اندازہ لگائیے کہ درآمدات ہم کر رہے ہیں, یعنی امریکہ کو ایران کو ہماری طرف سے ڈالر ضرور جا رہے ہیں, لیکن ایران سے ہم کچھ کما نہیں پا رہے. مسلسل تیسرے مالی سال ایران کے لیے پاکستانی برآمدات صفر اور درآمدات میں اضافہ ہوا, یعنی ہم ڈالرز ان کو ضرور دے رہے ہیں لیکن ان سے کما کچھ نہیں رہے. یہ سال 2021 سے 2023 کے دوران ایران کے لیے پاکستانی برآمدات صفر رہیں. امریکی پابندیوں کے باعث بینکنگ چینلز کا نہ ہونا برآمدات صفر رہنے کی بڑی وجہ ہے, جبکہ گزشتہ مالی سال پاکستان کی ایران سے درآمدات مزید بڑھ گئی. گزشتہ 3 سال کے دوران پاکستان کی ایران سے درآمدات 2 ارب 17 کروڑ ڈالر رہیں. 2 ارب 17 کروڑ ڈالر کی چیزیں ہم نے ایران سے خریدی ہیں, جبکہ ہم نے برآمدات کتنی کی ہیں, کمائی کتنی کی ہے؟ صفر, صفر. یہ ہماری معیشت کا حال ہے. اور اب آپ یہ دیکھیں, اچھا ایران میں چین بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے, وہاں پر ان سے بڑا ایک عرصہ پہلے ان کا بڑا معاہدہ ہوا ہے ارب ہار ڈالر کا, اور یہاں ہمارے لیے یہ سی پیک کو بچانا مسئلہ بنا ہوا ہے. آئی ایم ایف اس سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ جی آپ یہ جو پروجیکٹس ہیں ان کے لوٹائیں گے کیسے. سیکورٹی کا مسئلہ الگ بنا ہوا ہے. وہ مشاہد حسین سعید صاحب کی بقول کہ جی وہ پہلے اساتذہ چھوڑ کر چلے گئے تھے, اب چینیز بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں, وہ پاکستان کہہ رہے ہیں بائے بائے. اور یہاں پر جناب وہ PDM-1 کا جو ایکسپیریمنٹ تھا آپ نے دیکھ لیا, وہ تجربہ کیسا زبردست رہا تھا پاکستان کے لیے, کہ اب یہ PDM-2 کا جو تجربہ ہے یہ ہونے جا رہا ہے. لیکن انویسٹرز تو ان کو نامنظور کر چکے ہیں. PDM-2 کو آپ دیکھ لیجئے, انٹرنیشنل انویسٹرز, فورن انویسٹرز, لوکل انویسٹر, انہوں نے نامنظور کر دیا ہے. قوم نے نامنظور کر دیا 8 فروری کو, انہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا, لیکن ان کو پھر مسلط کر دیا گیا ہے. تو جب آپ اس طرح سے جس کو عوام کہہ دیں گے کہ جی PDM نامنظور, اس کو جب آپ مسلط کریں گے تو پھر ہی ہوگا. جن پر قوم کا اعتبار نہیں ہوگا اس پر انٹرنیشنل انویسٹرز کا کیسے ہوگا. ابھی حال ہی میں جو بزنس آرڈر کے لیے کام کرتے ہیں خضر صاحب, انہوں نے یہ بتایا تھا کہ پاکستانی کتنے اربوں ڈالر جو ہے وہ صرف UAE میں انویسٹ کر چکے ہیں جب سے یہ حکومت آئی ہے, اور وہاں پر جا کر انویسٹ کر رہے ہیں, یہاں نہیں. تو یہاں سے تو انویسٹر جا رہا ہے, اور پاکستان میں آپ دیکھیے کہ ریکارڈ تعداد میں لوگ چھوڑ کر گئے ہیں. پاکستان کی ہسٹری میں اتنے لوگ پاکستان کو چھوڑ کر نہیں گئے جتنے گزشتہ 1-2 سال میں گئے ہیں. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ صورتحال کیا ہے. تو یہ اس وقت خبریں ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے آسانیاں فرمائے, رحم کرے, اور ہمیں صحیح فیصلے لینے کی توفیق دے ہمارے بڑوں کو, کیونکہ ابھی تک ایسے لگ رہا ہے کہ آپس کی لڑائیاں چل رہی ہیں اور درست فیصلے نہیں کیے جا رہے. اللہ حافظ.